बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज वैसे देख रहा हूँ बड़ी संजीदा किस्म की मीटिंग है। कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई बोल नहीं रहा, बेचारे शक्लों में कोई अजीब सी पहले तो मोईद यूसुफ आपको मैं मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कभी इस तरह की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात की ही नहीं कि हमारे ज़हन में सिक्योरिटी का मतलब था फ़ौज, और हमने इससे आगे कभी सोचा ही नहीं कि सिक्योरिटी एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल चीज़ होती है। सबसे बड़ी अगर कौम में इनसिक्योरिटी होती है तो वो तब जब उसके मुल्क में एक छोटा सा जजीरा अमीर लोगों का हो और गरीब के समुंदर के बीच में हो। यानी जब एक मुल्क की प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिव ना हो, वो मुल्क हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो मैं जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को इस चीज़ कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं है मदीना की रियासत क्या है। वो समझते हैं जी वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई पता नहीं इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, इसलिए क्योंकि लोगों ने स्टडी ही नहीं किया वो मॉडल। वो एक इतना यूनिक मॉडल था कि एक अजीम लीडर ने वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी उनको उसने इकट्ठा करके दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन बना दिया। ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है। हमें पता है कि वो कब मदीना तशरीफ़ लेके आए और वो कब दुनिया से गए। ये तारीख का हिस्सा है। वो कितने लोग थे पहली जंग में और 10 साल के बाद वो क्या थे। वो 20 साल के बाद वो सिविलाइजेशन किधर था, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद सिविलाइजेशन कहाँ था। ये तारीख का हिस्सा है। वो मॉडल क्या था? वो एक्चुअली ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है, ये बिल्कुल वो अगर आप मॉडल समझ जाएं, वो ही सिक्योरिटी है मुल्क की। उन्होंने दुनिया की पहली वेलफेयर स्टेट कायम की। पैसे भी नहीं थे, उनके पास कोई दौलत नहीं थी, बड़े हिजरत करके आए थे, गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ साबित की कि जब एक कौम अपने कमज़ोर तबके का ध्यान रखती है, असल में सिक्योरिटी वो है, वो सिक्योर हो जाती है, कौम खड़ी हो जाती है। सबका स्टेक होता है कौम के अंदर। जब तक कि हर इंसान का स्टेक नहीं होता, आप जितने मर्जी 22 करोड़ का हजूम है, वो इनसिक्योर रहेगी हमेशा। सिक्योरिटी तब आती है जब हर शहरी अपनी कौम को ओन करता है। फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, लिमिटेड सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी देती आवाम। आवाम जब खड़ी हो जाती है, कौम बन जाती है, वो सबसे ताकतवर कौम है। छोटा सा क्यूबा, सैंक्शंस कितनी लगी, वो कैसे सरवाइव कर गया? क्योंकि जो हुकूमत थी, दुनिया की बेहतरीन फलाई रियासत उन्होंने बनाई। हर इंसान के लिए उन्होंने एक रियासत ने स्टेक दे दिया कि ये आपकी रियासत है। और जब उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है उनके पास, कंपेयर करें पाकिस्तान से, लेकिन वो खड़े हो गए। तो हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी का अब तक जिस वजह से हम इनसिक्योर हैं, जो वजह है, वो हमारी अनइक्वल डेवलपमेंट है। हमारे अमीर गरीब के अंदर फासले बढ़ते रहे। हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा एलीट ने कैप्चर कर लिया मुल्क की रिसोर्सेज, और एलीट ने दूसरों को कंपटीशन को आने नहीं दिया। जो असल एंटरप्रेन्योर्स था उनको ऊपर नहीं आने दिया। उसने सारी रिसोर्सेज, और इससे ज़्यादा जुल्म का निज़ाम क्या होगा कि छोटे से एलीट ने एक इंग्लिश मीडियम सिस्टम ले आया एजुकेशन का, और एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए लोगों को नीचे कर दिया। एक अपार्थाइड बना दी कि जो सिर्फ अच्छी नौकरी इंग्लिश मीडियम, बाकी अवाम के लिए सेकेंडरी नौकरियाँ। तो सारा जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का, हेल्थ सिस्टम,
وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے ڈی جنریٹ کر گئے. صرف پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جا کے اچھا علاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے. اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بیچارہ غریب جب طاقتور کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا, بے روزگار ہوتا تھا, اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے, میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی. اور سیکنڈلی رول آف لا. کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا, وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا, وہ رول آف لا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور رول آف لا بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں, اور بڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے, لیکن اس کی فنڈامنٹل جو بیسس تھا وہ نمبر 1 تھا ویلفیئر اسٹیٹ, نمبر 2 تھا رول آف لا. کیونکہ رول آف لا بھی لوگوں کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایک اسٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں, جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں, میری جان اور مال کی حفاظت ہے, میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے, میں اس اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نارتھ سے, ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی علاقے سے سیدھا دلی تک پہنچتے تھے. ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی, ہونے نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا اسٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں. فیوڈل سسٹم تھا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو وہ چاہے کر سکتا تھا, نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے. تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ اگر ریپلیس کر دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا, دوسرا جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائے. سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا اسٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا. افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں, ان کا بڑا ایگیلیٹیرین سسٹم تھا, ان کے رول آف لا بھی وہاں تھا, جو ان کا جرگہ سسٹم تھا, جوری سسٹم تھا, اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا, ایک مشاورت تھی, کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے تھے. یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ 80 سال لڑتا رہا. افغانستان ہے آپ کے سامنے ہے, جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا, کیونکہ وہ لوگ آزاد لوگ ہی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. جب آپ لوگ آزاد ہی نہیں ہیں تو وہ کون لڑے گا؟ تو یہ جو رول آف لا ہے یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائٹی کو, بٹ وہ پراسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ. یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے, فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 1.6 ٹریلین ڈالرز, 1.6 ٹریلین ڈالر, 1600 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی, منی لانڈر ہو کے. غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے. کون لے کے جاتا ہے؟ طاقتور جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے, جو رولنگ ایلیٹس ہیں, وہ چوری کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹرن کیپٹلز اور آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. تو یہ سارے طاقتور ہیں, وہ کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ ان کا رول آف لا نہیں ہے. سسٹم طاقتور ڈاکو کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اس لیے وہ غریب ہیں. نائجیریا دیکھیں, ان کے ابھی مجھے ڈیفنس منسٹر آئے تھے, میری ان سے میٹنگ ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا تیل کا کیا ریونیو ہے؟ 80% نائجیریا کا جو ریونیو ہے وہ تیل سے آتا ہے, لیکن وہ غربت ہے. اور وہ خود مجھے کہتے کہ ہم کرپشن نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں. کرپشن چھوٹے لیول کی ملک کو تباہ نہیں کرتی, لوگوں کے لیے انکنوینئنس ہے. لیکن جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے, بیسکلی جو لوگ, جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دو, غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو. تو بیسکلی یہ سیکنڈ میری ریزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتی وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے, کیونکہ اکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی. اور تیسری چیز,
خودداری, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنا پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں. ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی نہیں. شروع میں تو اٹ میڈ سینس. ہمارے جب پاکستان بنا تو بینکرپٹ تھا, ریسورسز بھی نہیں تھی, ریفیوجی پرابلمس تھے. تو تب تو گورنمنٹس نے, جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل پلان آیا یورپ میں, کہ ایک بالکل ڈیوسٹیٹڈ سسٹم کے اندر تو آپ بورو کرتے ہیں یا ایڈ لیتے ہیں. لیکن جو ہماری ڈپینڈنسی ہو گئی اس کے اوپر, یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اگر مجھے کوئی کہنا کہ ایک آپ وجہ بتا دیں اس کے علاوہ رول آف لا اور انکلوسیو گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے, اگر مجھے آپ کہنا ایک اور وجہ ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ سکا. 60s میں پاکستان سارے ایشیا میں مثال دی جاتی تھی ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل, تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں ڈپینڈنسی سنڈروم آ گیا. ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہم نے کبھی ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک انسان اپنی پوٹینشیل پہ تب پہنچتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جب وہ انسان پش کرتا ہے اپنے آپ کو, اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو پوٹینشیل دیا وہ نکلتا ہے. جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا ہے ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو ریزسٹ کرے گا, ویٹس اٹھائے گا, بازو تکڑا ہو جائے گا. بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوکھ جائے گا. وہی انسان کا جو اصل پاور ہاؤس ہے, اس کا مائنڈ, جتنا وہ ریزسٹ کرتا ہے اتنی وہ اپنے اندر ڈسکور کرتا ہے اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. قوم کا بھی یہی ہے. قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں, تو پہلی معافی سے شروع کریں. وہ قوم نہیں کبھی بنی. قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, میننگ فارن پالیسی جو قوم کے مفادات کو پرائرٹی دیتی ہے, پھر آگے چیزیں آگے جاتی ہے اس کے. تو اب دیکھ لیں, کبھی ہم نے ایویلیویٹ نہیں کیا کہ ہم نے جب افغان جہاد میں شرکت کی تو اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اس کی کبھی انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی بالکل افغانستان کے لوگوں کی مدد کی. فورن آکوپیشن تھی, ان سے ظلم ہوا, ہم نے شرکت کی. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں ایویلیویٹ کیا کہ کیا ہم نے شرکت اس لیے کی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے, یا ہم نے شرکت کی ڈالرز کی وجہ سے اور ایڈ کی وجہ سے. اس کی ہم نے صحیح معنی میں ایویلیویشن نہیں کی, کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اگر آپ اس کی ڈسکشن کریں گے تو جو ہمیں ڈالرز ملے, میں آپ کو جب آپ اس کی ایویلیویشن کریں گے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا. 5 ملین ریفیوجیز تھے پاکستان میں. پہلی دفعہ سیکٹیرین ملیٹنسی شروع ہو گئی پاکستان میں. اس کا اپنا جو ہمارے رول آف لا پہ امپیکٹ پڑا اور جو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑا, وہ کسی نے نہیں اسیس کیا. پھر کلیشنکوفز, ڈرگز آ گئی مارکیٹ میں, بلیک کا پیسہ آ گیا, اس کا کیا امپیکٹ پڑا مارکیٹ پہ. کرپشن کیسے بڑھی. پھر جب ہم نے 9/11 کے بعد پھر سے ہم نے شرکت کی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا. میں نے کبھی کوئی انالیسز پاکستان میں نہیں سنی. اور کیوں؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ جو ہماری ایلیٹ تھی اس نے شرکت کی اس میں. وہ تب بھی کی 80s میں, اپوزٹ چیزیں تھیں. 80s میں ہم کر رہے ہیں کہ جی ہم فورن آکوپیشن کے خلاف ہیں. 2000 کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اب فورن آکوپیشن کے بعد جو ریزسٹنس ہے وہ ٹیررزم ہے. یعنی ایک 180 ڈگریز ٹرن کیا ایک ملک نے, اپنی پرنسپلز کو وائلیٹ کیا. اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ایویلیویٹ کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. جو ڈیوسٹیشن ہوئی پاکستان میں, جو ہمارا برانڈنگ ہوئی. مجھے یاد ہے آرٹیکل نکلا, دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. اس ملک میں کیا اکنامکس ہوگی, کیا انویسٹمنٹ ہوگی.
اس ٹائم پہ آپ ذرا دیکھیں سب ہمارے سے آگے نکل گئے. انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا، جن کے ہم قریب قریب تھے سارے آگے نکل گئے پاکستان سے. کوئی ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس جنگ کی کیا ہمارا ضرورت تھی. اور ہر جگہ اگر آپ باٹم میں جائیں گے تو ہم نے ایڈ کے پیچھے فیصلہ کیا. ہم نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کی بہتری کیا ہے. ہمیں ایک کسی اور ملک کے مفادات کے لیے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور پھر ایویلیویشن بھی نہیں کبھی کی. تو اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا اور پھر نہ ہی اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد ہو. بلاک پالیٹکس سے ہم بچیں. ہم برانڈ نہ ہوں کہ ہم اس بلاک میں یا دوسرے بلاک میں. ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے فائدے میں کیا چیز ہے. ہماری پالیسی صرف اس سے کرافٹ ہو. یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو رسپیکٹ ملا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کروائے کہ 3.5 سال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی میں انٹرنیشنلی جو ہمیں رسپیکٹ ملا یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا. ہمیں بڑا ناراض ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے. ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے اور غصے ہو گئے ہیں. ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر ان کا ایلائی ہے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں. وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں. اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں اور میں یہ کسی کو میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا. یہ ہمارا قصور ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں قوم کے نہیں ایلیٹ کے انٹرسٹ میں قربان کی اپنی قوم. ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ذلیل کیا دنیا میں. ہمارے اکنامک انٹرسٹ انہوں نے قربان کیے اپنے ذاتی جن کے پیسے باہر پڑے ہیں دولت باہر پڑی ہوئی ہے. ڈر رہے ہیں وہ کہ جی وہ جو رشین اولیگارکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں وہ ان کے نہ ہو جائیں پھر. اس لیے یہ ہمارے سارے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا. ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے. غیرت مند انسان کی ساری دنیا عزت کرتی ہے. جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی ہے. حکم دیتے ہیں ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفیڈنس میں شکست نہ دی تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ کبھی کوئی ایک ملک کو کوئی اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے کیا؟ ہم کو یعنی کیسے ایک قوم کی میں آپ کو یقین بتاؤں کہ ان کے اپنے اخباروں میں یہ پتہ چل جائے تو ان کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرتا. یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے ان کو امپریشن دیا ہے کہ جی آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. سب سے بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ملک اور قوم گورنمنٹ اور قوم ایک ہی ہیں. جب وہ ایک ہو جاتے ہیں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. اور وہ تب ہوتی ہے جب کہ گورنمنٹ لوگوں کے انٹرسٹ
ان کے نیڈز کی دھیان رکھتی ہے. مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ ہم نے وہ کام کیا جو ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج. ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جتنے ہمارے صوبے ہیں, پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے, ہیلتھ انشورنس. 10 لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکے. یہ یاد رکھیں, گورنمنٹ میں نہیں, وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, آج غریب سے غریب آدمی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ونربلٹی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ جب اس کے گھر میں بیماری ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے. اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں, ایک خاندان جو گزارا کر رہا ہوتا ہے, اچھا بھلا پیر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے, بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے. اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے, تو کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں. جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لاء کی ہے. طاقتور مافیاز, رولنگ ایلیٹس, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے, اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے. جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اور ہی لیول پہ چلا جائے گا. اور آخر میں یہ جو خودداری ہے, یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل پہ پہنچتا ہی نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا, اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے. قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز, اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو, لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے. اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فارن پالیسی رکھی ہے, ہمیشہ انہوں نے ان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے, اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے, اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے یہ ہے, میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہم نے سعودی عربیہ, ترکی سے, ایران سے, ان کی آپس میں اختلاف پوری کوشش کی, بجائے یہ کہ ہم فریق بنے, ہم نے کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کرنے کی. پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسیس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. یہ جو بھی یوکرین کی کانفلکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلا گیا میں رشیا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا, کیونکہ ہم نیوٹرل تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے. پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے مجھے کال کی, اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کی ریزولوشن پہ جائے. پھر شاہ محمود قریشی کل چائنا میں تھے, انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی, یہ ڈسکس کیا چائنیز فارن منسٹر سے علیحدہ اور رشین فارن منسٹر سے علیحدہ, اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسیس میں. لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں, جب آپ کو کوئی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ سمجھے, بیکاز اس وقت تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں, نیا پاکستان, اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. رول آف لاء, رول آف لاء, فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہو, جس میں انکلوسو گروتھ ہو, اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے. اور ہم کبھی بھی, یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے, ایڈ کی وجہ سے, ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. ایویلویشن کریں کہ آج تک جو ہم نے
ایڈ لے کے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے. جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت تو ہماری عوام نے اٹھائی ہے. ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی, جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں, آف شور اکاؤنٹس, ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا. تو میں معید آپ کو پھر سے اینڈ میں سیکیورٹی ڈائلاگ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا سارے اسٹیک ہولڈرز کو, تاکہ ہمارا ایک کنسنسس بنے سارے ملک میں کہ جو ہمارا سیکیورٹی کا جو روڈ میپ ہے وہ سب اسٹیک ہولڈرز اس کو اون کریں. شکریہ.